अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और मेरी और आपकी मुलाकात होती है डेली सुबह मॉर्निंग 9 बजे और 9 बजते हैं इधर और इधर हम आपसे मुलाकात का जो है वो जनाब हल निकाल लेते हैं कि आज का एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज और एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है डेली, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है और क्रिकेट लवर्स के लिए है क्योंकि आज हम क्रिकेट पे बात करेंगे। क्रिकेट का आपने हाल देखा कि दौरे न्यूजीलैंड जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का रहा वो कितना कैसा रहा कि सारी कौम जो है वो उससे मायूस हुई। ना टेस्ट मैच जो है वो जीत सके, ना ही जो है वो T20 की जो है वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सके। पाकिस्तानी टीम आखिरकार हो क्या रहा है? सिलेक्शन प्रॉब्लम्स है या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस है या फिर फिजिकली जो है वो परफॉर्मेंस में कोई ना कोई जो है वो मामलात या हालात जो है वो निकलते रहते हैं। फिर अगर आप जो है वो बात कर ले PSL की ड्राफ्टिंग की तो वो भी हो चुकी है। अब इसमें जो है वो कौन कौन सिलेक्शन किस किस की हुई है, किस तरह से जो है वो टीमें बनी है और आगे PSL जो है वो कब से कहाँ जो है वो शुरू किया जा रहा है, इस हवाले से भी आज हमने बात करनी है। और साथ ही जो है वो हम ये भी आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो क्या चल रहा है। इसके साथ साथ जो है वो ये तमाम बातें होंगी और आने वाली टीम जो साउथ अफ्रीका की है वो कब आ रहे हैं, उनके हालात और वाकया जो है वो क्या है, टीम कितनी स्ट्रांग है और यहाँ पर तैयारियां जो है वो कितनी पक्की हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दावत दी है हमने काशिफ महमूद भट्ट साहब को, जो कि आपका कैप्टन है पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट टीम के। उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। दौरे न्यूजीलैंड, इतना सारा कुछ, इतने हमारे जो है वो जुड़े हुए मामलात, हालात और हमारी जो है वो होप्स, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने क्या किया? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, तमाम प्लेयर्स को एक मुबारक दूंगा कि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने न्यूजीलैंड का टूर पहले आगाज किया और 15 दिन आइसोलेशन में रहे और वहां पे जाते ही उनके कोविड पॉजिटिव आ गए और एक बहुत ज्यादा एक वो साइकोलॉजिकली बड़ा एक आ जाता है कि किसको है और किसको नहीं है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। ये तो एक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव साइड था जो एक लग रहा था और मैंने उसकी वजह शायद इसी प्लेटफॉर्म पे बता दी थी कि लाडला पूरे प्लेन में घूमता रहा था, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट, सारे मैनेजर, कोचेस सब साथ बैठे हुए थे, हाँ ही कर रहे थे। ये पता नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम जो है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते, दिया दी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टीम। सीरियस टीम जो है वो क्यों मैनेज की जाती है? इनको कहाँ से मैनेज किया जाता है? कौन मैनेज करता है? क्यों करता है? किस लिए करता है? ये सारे मामला और हालात क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो हमेशा से अब लोगों को पता ही लग गया कि काशिफ महमूद भट्ट ये बात जरूर कहता है, अब इसको अवेयरनेस भी लोगों को आने लग गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का खाना खराब दो चीजों ने किया है, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। तो सामने आपके नजर आ जाता है जब भी कोई मसला मसाइल हुए हैं वो इन दो चीजों की वजह से हुए, सही, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। अब आप देखें कि न्यूजीलैंड का दौरा जो है वो किया, पहले ही मिसमैनेजमेंट्स जो है वो सामने आई, पहले ही जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ जो है वो खेली, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होनी थी? फिर उनको वहां प्रैक्टिस की जो है वो इजाजत नहीं मिल सकी, प्रैक्टिस की बहुत देर बाद इजाजत मिली, फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस किया फिर भी अंडर प्रेशर जो है वो खेले। एक तो पाकिस्तान की टीम के साथ अंडर प्रेशर का जो लफ्ज है वो जुड़ गया है, इसकी मुझे जो है वो समझ नहीं आती क्यों कोई अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे जैसे आप इनसे जो वो क्यों खिदमात नहीं लेते हैं कि जो है वो ये अंडर प्रेशर ना रहे और मेंटली तौर पर जो है वो बड़ा इजी होके खेले। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपने अच्छी बात किया कि आप जैसे जो डॉक्टर जो प्लेयर का माइंड पढ़ सके, उनकी बॉडी पढ़ सके कि उनकी बॉडी और माइंड आपस में मिल रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका, जैसे कहते हैं ना कि किसी बुजुर्ग का दिल और जुबान मिलने चाहिए, प्लेयर का दिमाग और बॉडी आपस में मिलने चाहिए, फिर जाके परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले झटका पाकिस्तान को लगा था बाबर आजम के अनफिट होने का। हमारे मेन प्लेयर थे, रैंकिंग में टॉप पे चल रहे थे और पूरी दुनिया में एक उनका नाम चल रहा था, एक तहलका मच चुका था कि बाबर आजम न्यूजीलैंड जा रहे हैं और न्यूजीलैंड की पूरी टीम उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि बाबर आजम को कैसे हमने आउट करना है, उस पे कैसे हमने वर्क करना है। और पाकिस्तान टीम को अगर बाबर को आउट कर लिया तो सारी प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आ जाएगा। सबसे पहले ये वजह थी कोविड के बाद, मैं कहूंगा दूसरी वजह ये थी कि बाबर का अनफिट होना, और जो मैं हमेशा से पाकिस्तान अपने कॉलम्स में भी कहता हूँ कि वाइस कप्तान क्यों नहीं अनाउंस करती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर खुदा न खासा कप्तान अनफिट हो जाता है, 2 साल सरफराज कप्तान रहे, 2.5 साल रहे, वाइस कप्तान ही अनाउंस नहीं कर रहे कि नायब कौन है उनका। बिल्कुल सही। उसके बाद बाबर ने आके, बाबर आया तो साथ ही फिर मसला पड़ गया जी कप्तानी कौन करेगा T20 में, और न्यूजीलैंड टूर पे जाके मजाक वाली बात वहां पे कह रहे हैं और क्या सलाहियां हो रही, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। बिल्कुल तो फिर वहां पे फिर मैंने एक अपने कॉलम लिखा और मुझे बड़ा, और मैंने 2 दिन तक उस पर किसी को रिप्लाई बैक रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए
اور اس کو اوپن بھی رکھوانا ہے, اور اللہ کا شکر ایسا ہی ہوا, محمد رضوان کو کپتانی بھی دے دی گئی اور انہوں نے اوپن بھی کی. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ محمد رضوان پاکستان میں اگر کوئی فائٹر آیا ہے نا, میں کہوں گا وسیم اکرم کے بعد جو ٹیم کو لے کے چلتا ہے, اس کو پین ہے ٹیم کے, تو محمد رضوان ہے. محمد رضوان کو اب نمبر 1 سے لے کے 7 پوزیشن پہ کہیں بھی کھلا دیں گے, ہر وقت ریڈی رہے گا کھیلنے کے لیے. اس کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ فائٹر ہے. پاکستان کا جو ایک بچہ بھی ہے وہ بھی ٹیلنٹڈ ہے, بس آپ اس کو پالش کرنا. کہاں پر تھی ٹیم سلیکشن میں غلطی تھی, یہ جو وہاں جا کے ان کے کووڈ پازیٹیو آ گئے, وہاں جا کے کوئی مینٹل سٹریس لیا, بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی ٹیم, کیا معاملات ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ حالات اور واقعات خراب کہاں سے ہوئے, کیونکہ اسٹارٹ ہی خراب تھا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو واقعی ذہنی طور پہ وہ ڈسٹرب تھے. پہلے میچ کی معافی دے سکتی ہے, دوسرے میں غلطی سے سبق نہیں سیکھا, اور تیسرے میں کم بیک کیا T20 میچ میں, اور فہیم اشرف نے اور رضوان نے بہت ہی اچھا پرفارم کر کے ٹیم کو جتایا, اور 2-1 سے ہم نے سیریز کا اچھے نوٹ پہ فنش کیا, اور تیسرا T20 ہم نے جیتا, اور ایک اچھا نوٹ فنش کیا کہ ہم کووڈ والے سارے اور جو فٹنس مسائل آ رہے تھے اس سے باہر آ کے ہم نے جو آخری T20 میچ جیت لیا تھا. اگر آپ ٹیسٹ سیریز کی بات کر رہے ہیں, ٹیسٹ سیریز میں اس کا میں سارے کا سارا ملبہ بالکل سارے عام پھینکوں گا 2 بندوں پہ, ڈاکٹر پہ اور ٹرینرز پہ, کیونکہ ہماری پاکستان ٹیم میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹیم جیلن ٹوگیدر بھی تھی, سب کچھ کافی عرصے سے وہ آئسولیشن میں تھے, بایو ببل میں تھے, سب جیلن ٹوگیدر تھے. یہ کہنا تو غلط ہے جی کہ ایک دوسرے کو یہ اکٹھے روز رہنا, ایک دوسرے کو شکل دیکھنی روز, وہی آپ کا, اور کتنا کا آپ نے جیلن ٹوگیدر کرنا تھا. پاکستان ٹیم کا ٹیسٹ سیریز ہارنے کی سب سے بڑی وجہ تھی فٹنس لیول, کیونکہ آپ پچھلے 1 سال کی ہسٹری اٹھا لیں, جب پاکستانی ٹیم نے 100 اوورز فیلڈنگ کی ہے, بیٹنگ میں کولیپس آیا, کیونکہ جسم میں وہ جان ہی نہیں تھی. جس طرح حارث سہیل پہلے میچ کی اننگ میں شارٹ کور پہ آؤٹ ہوئے ہیں, ان کی بیک کدھر تھی, سر کدھر تھا, فرنٹ نی کدھر تھا, وہ ایکسپوز ہو گئے کہ ان کا فٹنس لیول ہے ہی اتنا. فٹنس ٹرینر جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سپورٹس مین کے لیے. تو یہ جو فٹنس ٹرینر ہے, یہ ان کو کیا ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ انفٹ رہتے ہیں؟ جی, میں تو اس لیے میں نے بات ہی کیا کہ پلیئر پہ ایک پوائنٹ نہ کیا جائے, اب ان پہ کیا جائے جو پلیئر کو تیار کرتے ہیں. اس لیے میں نے بات کی پہلے ڈاکٹر کی کہ کووڈ کیوں پازیٹیو آئے. ڈاکٹر 7 ٹیم کے ٹریول کر رہے تھے, جو پچھلے 18 سال کے ساتھ پی سی بی میں موجود ہیں, چمڑے ہوئے ہیں, اور ٹرینر وہ پچھلے 16 سال سے پی سی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 40 سے 50 ٹور کی موجیں لگ گئی ہیں ان کی, لیکن ریزلٹس کیا ہے؟ تو پھر جہاں سے غلطی ہے وہاں سے تبدیلی ہونی چاہیے نا, تبدیلی ٹیم کی نہیں ہونی چاہیے, پھر تبدیلی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پر بیٹھ کے ہینڈل کر رہے ہیں. مطلب ان سے ہینڈل ہو ہی نہیں رہی, اب تک ٹیم بن ہی نہیں پا رہی. پاکستان کی ٹیم جہاں چلی جائے وہاں اتنی شرمندگی جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے کہ وہاں پر ٹیم جو ہے وہ اپنی صحیح پرفارمنس نہیں دکھا پاتی, اور اینڈ ٹو اینڈ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ٹیم انفٹ تھی, ٹیم میں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے. او بھائی, اگر ٹیم اتنی ہی مینٹلی ڈسٹرب ہے, اتنی ہی انفٹ ہے, تو ان کو بھیجتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ جو صحیح فٹ ہے ان کو بھیج دیں. نہیں, ساری بات آ جاتی ہے کہ جیسا آپ کو استاد کہے گا پلیئر نے تو ویسا کرنا ہے نا. ٹرینر بھی لائک کا, ٹیچر لائک کا, کوچ ٹرینر جو ہوتا ہے آپ کو استاد کی طرح ہوتا ہے. تو میں تو کہوں اب اس کے چینج کرنے کی ضرورت ہے. پلیئر برے نہیں ہے, پلیئر نے بہت بڑا میں تو کہوں جہاد کیا کہ وہ اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں نیوزی لینڈ نے گئے اور ملک کا بھی نام کیا اور اپنا بھی نام کیا پلیئرز کے لیے. بالکل, ہاں جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ ان دونوں کے جو ہے ان کو چینج کیا جائے, نہ کہ پلیئرز پہ پوائنٹ کیا جائے. اگر پلیئروں کی بات کر لی جائے تو میں یہاں پہ اس کے بعد میں ملبہ ڈالوں گا کوچنگ سٹاف پہ, کیونکہ کوچ کی فوج ڈریسنگ روم میں موجود ہے. بیٹنگ کوچ علیحدہ ہے, فیلڈنگ کوچ علیحدہ ہے, بالنگ کوچ علیحدہ ہے, ہیڈ کوچ علیحدہ ہے. سمجھ لگ رہی کہ ہر پلیئر کے ساتھ ایک کوچ لگا دو. عمران خان 92 کا ورلڈ چیمپئن ہو گیا تھے, ایک کوچ مینیجر تھا, دیٹس اٹ. انتخاب عالم صاحب اکیلے مینیجر تھے, ہم ورلڈ چیمپئن ہو کے آگے. یونس خان 2009 کا T20 چیمپئن ہوئے, کتنے کوچ تھے ٹیم کے ساتھ. ساری بات آ جاتی ہے کہ اتنے پلیئر کی ضرورت ہے کہ جتنے کوچ ہوں گے اتنے, یہی نا دوسروں کو فالو کرتے ہیں نا. ساری بات آتی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے پاکستانی ٹیم آج تک کبھی پلان پہ نہیں جیتی, ہمیشہ ٹیلنٹ پہ جیتی ہے. آپ ایز اے ڈاکٹر اس کو سمجھ سکتی ہیں. ہمیشہ پاکستان, وسیم اکرم نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا, ٹیلنٹ پہ جتایا. یونس خان, جتنے لیجنڈ ہیں سب ٹیلنٹڈ کرکٹر تھے. سوائے 1-2 کے جو انہوں نے ہارڈ ورک کر کے اپنا نام بنا لی, باقی سب ٹیلنٹ. ایک ٹیم میں 4 پلیئر بھی کھیلنے والے ہوں, 2 بیٹسمین 2 بالر, ہاں جی, ٹیم کبھی نہیں ہار سکتی. بالکل, بڑی زبردست بات کی. اور آج کل ماڈرن کرکٹ میں تو آپ کو چاہیے 2 ہیں. ایک بیٹسمین آپ کا پرفارم کرتے, ایک بالر, تو آپ میچ جیت جاتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے
ہے 4 بندے جو ہے وہ کام کے رکھ لیں, پوری کی پوری ٹیم کارآمد ہو جائے گی. بالکل ایسے. اور ان کے, اور یہ بات یہاں پہ بتاتا چلوں, کارآمد تب ہوئے گی جب ان کے رائٹ ٹائم پہ ان سے رائٹ کام لیا جائے. اب ایک بندے کی ضرورت ہے اوپن پہ, اس کو اب چوتھے نمبر پہ سنبھال لیتا ہے, یار آؤٹ نہ ہو, اس کا فائدہ ہے کوئی نہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ اوپنر پہ کس کو بھیجنا ہے, سینٹر پہ کس کو بھیجنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کوچ کی فوج تھی, کام ویسا نہیں تھا. سوائے یونس خان کے تمام کا تمام ملبہ میں کوچنگ سٹاف پہ کہتا ہوں, یونس خان نے کام کر کے دکھایا. انہوں نے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کوچنگ سٹارٹ کرتے ہیں نا, وقار یونس لیجنڈ ہے, بولنگ کوچ ہے, لیکن ان کو یہ ابھی تک اس میں سے باہر نہیں آ رہے, اپنے لیجنڈ والے فال میں سے باہر نہیں آ رہے. ایز اے کوچ یو ہیو ٹو بہیو لائک اے ٹیچر, لائک اے ایلڈر بردر. آپ کو بچے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بچے کو کون سے بچے کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے. وہاں پہ آپ اس میں سے آپ باہر آئیں گے تو آپ کام کر سکیں گے. ورنہ میں تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ نسیم شاہ پہ پاکستان کا جی کہ بڑا تیز بالر ہے, سویم بالر ہے, لیکن میں تو حیران ہو گیا نسیم شاہ کو آؤٹ کرنے کس نے سکھانے تھے. فاسٹ بالر تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, وہ پاکستان ٹیم میں اس لیے آیا کہ وہ آؤٹ کر کے دے گا. آؤٹ کس نے کروانے ہیں؟ بالنگ کوچ نے, فیلڈنگ کوچ نے کیچ کر کے دکھوانے کے لیے اتنی پریکٹس کروایا کہ اس کنڈیشن میں جہاں پہ سلپ اس قسم کی لگتی ہے, ہائی کیچز ایسے ہوتے ہیں, اور دونوں میں ہم نے لیک کیا. تو لہٰذا میرے خیال سے فیلڈنگ کوچ اور بالنگ کوچ اس میں بالکل ناکام رہے پورے ٹور پہ. صحیح ہے, مطلب سارے کا سارا جو بلیم ہے یا ساری کی ساری جو ایک غلطی ہے وہ ان 2 لوگوں کی ہے, کہ اگر یہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹیم کو مینج کرتے تو آج جو ہے وہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بالکل ایسے, کیونکہ ہر بار پلیئر ہی کیوں, ہر بار پلیئر ہی کیوں, مطلب منڈا پاس نہیں ہوتا. آپ جناب اسکول بدلنے, ٹیچر بدلنے. میرے خیال سے تو یہ ہے کہ اب ٹیچر بدلنے کا ٹائم آ گیا, اسکول بدلنے کا ٹائم. بالکل بلیم نہیں دیتے کھلاڑیوں کو کہ وہ بالکل صحیح کھیل رہے ہیں, وہ اپنی فٹنس پہ بھی جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں, وہ اپنے کھیلنے پہ بھی ٹائم دے رہے ہیں. ساری کی ساری غلطی ان کوچز کی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو چیف سلیکٹر صاحب کا تھے مصباح الحق صاحب, انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم اناؤنس کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ دی تھی. کیونکہ دیکھیں نا, بچہ اگر پڑھنا ہی نہیں چاہے گا تو ٹیچر کہاں سے پڑھائے گا اس کو, یہ بھی تو دیکھیں نا. لیکن ساری بات آ جاتی ہے پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ نا, آپ سکھا نہیں سکتے, آپ پلان دیتے ہیں. جو آپ نے سکھانا ہوتا ہے وہ اسکول لیول پہ گراس روٹ پہ سکھانا ہوتا ہے. بڑے جو انٹرنیشنل لیول پہ پلان دیتے ہیں, پلان اے بی سی, اس پہ کام آپ نے کب ٹائم پہ کیا کروانا ہے, سلیکشن بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ وہ سلیکشن کی تھی, جو میں کوچز پہ کہہ رہا ہوں کہ ہیڈ کوچ بھی وہی تھے, چیف سلیکٹر بھی وہی تھے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سارا ملبہ اسی پہ کہ ان کی مرضی کی ٹیم گئی تھی. یہاں تو چیف سلیکٹر ہی اتنی دیر بعد سلیکٹ ہوا. ہاں جی, آپ دیکھیے کہ سلیکشن کا جو ہے وہ معیار کیا تھا, کہ ہم چیف سلیکٹر جو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, 4 لوگوں کے نام جا رہے ہیں, پھر 3 لوگوں کے نام جا رہے ہیں, پھر 2 لوگوں کے نام جا رہے ہیں, پھر اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ ہم ایک نام پر جو ہے وہ سارے اتفاق کر رہے ہیں. اب اتفاق تو کہیں اور سے ہی ہو جاتا ہے, کسی اور کہیں اور سے تو اتفاق ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ اتفاق کہیں اور سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو اتفاق کہیں اور سے ہوتا ہے, یہ دوسرے اتفاق کے لیے بڑا خطرناک اتفاق ہو جاتا ہے. یہ معاملات بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. جو آپ پلیئرز کے بارے میں بات کر رہی ہیں, کیونکہ اس ٹور پہ میں پلیئرز کو بلیم اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے بہت مشکل ٹائم پہ کام کیا ہے. ہاں, اگر آپ نیکسٹ سیریز میں بات کریں گے تو پھر میں کروں گا. نیوزی لینڈ کے لیے جانا ضروری کیوں تھا؟ بہت ضروری تھا. انٹرنیشنل کرکٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے. بالکل تیاری تھی, لیکن یہ کسی کو نہیں پتا, یو نیور نو کس کو ہے کس کو نہیں ہے یہ وائرس. وہاں پہ اس لیے میں نے 2 بندوں کو بلیم دیا, ڈاکٹر اینڈ ٹرینر. سب کلیئر تھا, سب کچھ ایوریتھنگ واز گڈ تھی. میں نے تو اس شو پہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے چارٹرڈ پلین پہ کیوں نہیں بھیجا ٹیم کو. پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, ان کو آپ نے کیوں کمرشل فلائٹ پہ بھیجا؟ سب سے پہلے کوسچن مارک میں اسی شو پہ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا, اور لاڈلا پورے پلین میں گھومتا رہا تھا. اس لیے اگر آپ پاکستان ٹیم جا رہی ہے, اس مشکل ٹائم پہ جا رہی ہے, تو آپ کو ان کو جیسے انگلینڈ گئے تھے وی وی آئی پی پروٹوکول ملا تھا, تو یہاں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلی غلطی وہاں پہ کہ آپ نے کمرشل فلائٹ پہ کیوں بھیجا. صحیح. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو سٹارٹنگ سے غلطیاں ہوگی نا, وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سٹارٹ سے غلطیاں ہوئی. پلیئر کا کوئی قصور نہیں. اس پورے ٹور پہ میں پلیئرز کو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایز اے مائی سیلف میں بھی کرکٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں سارا کچھ کہوں گا جو ان کے آفیشیل ساتھ تھے. لیکن بہرحال کرکٹرز کو جو ہے وہ حوصلہ بھی رکھنا چاہیے, ہمت بھی رکھنی چاہیے. اگر کوئی ایسا بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ کسی وقت آپ کو کوئی بیک اپ کرنے والا نہیں ہوتا, آپ کو کوئی اسٹرانگ بنانے والا نہیں ہوتا, لوگ سارے آپ کی لیگ پولنگ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ کی سوچ اتنی ڈٹرمنٹ ہونی چاہیے, ہمارے اسپورٹس مین کو اتنا اسٹرانگ مینٹلی اور فزیکلی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ڈیل کر سکیں. میدان میں جب اترے تو ان کی ذہن میں یہ بات ہو کہ جو سامنے والی ٹیم ہے ہم اسے ہرا کے جائیں گے, لیکن ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے, ہم اس چیز پر آتے ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ لا رہا ہے, ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہمیں بال کروا رہا ہے, اب تو بس ہم گئے, اب تو ہم جو ہے وہ اس بال کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے, ہم تو ہینڈل. یہ سوچ ہے. آپ جو مرضی کہیں, مطلب میں ان کی جب میں میچ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں ایک ایک کھلاڑی کے
फेस एक्सप्रेशन से लेके उसकी बॉडी लैंग्वेज तक तमाम चीजें नोट कर रही होती हूँ कि कौन सा बंदा इस टाइम क्या सोच रहा होगा, और मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक होती है कि उस टाइम उस बंदे के जहन में वही चीज चल रही होती है। अब तो मेरा 8 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया एज अ माहिर नफ्सियात, तो मेरे सामने से बंदा गुजर जाए सिर्फ सांस लेता हुआ तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, मैं कोई यहाँ पर वो नहीं बात कर रही कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त में हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उनके लिए जो है फिटनेस कोच जो है वो बेहतरीन होने चाहिए। बाहर से हम मंगवा लेते हैं, वो इतना इतना पैसा हम उनको जो है वो भरते हैं, लेकिन वो हमारे खिलाड़ियों को उस तरह कॉन्सेंट्रेशन से नहीं लेकर चलते। तो क्यों ना हम अपने लोगों से फायदा उठाएं, आप जैसे लोगों से फायदा उठाएं और लोगों से फायदा उठाएं। ऐसा क्यों नहीं करते यहाँ पे लोग? आपने जो पहले बात की ना प्लेयर्स की, जब कहती कि आप उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं, जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे कहूंगा कि जिस प्लेयर को अपने टैलेंट पे डाउट होता है ना, वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, वो हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट बिग नेम्स। अगर करंट प्लेयर्स की बात कर ली जाए ना, थोड़ा सा उनमें चेंज आया है। वो सिर्फ ये देखते हैं सामने कौन गेंद कर रहा है, वो सिर्फ बैट और बॉल की गेम देखते हैं। और अगर आप जो बात कर रही हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कहूंगा कि वाकई मिसबा का जो टर्न्योर रहा है कोचिंग का, और एज ए चीफ सेलेक्टर वाकई हमें फॉरनर कोच ही चाहिए। ये लोकल कोच हमें नहीं कर सकते। हमेशा जी अपने छोटे छोटे वो बना लेते हैं, और किसको लेकर आना किसको नहीं लेकर आना, तो प्लेयर को पहले ही पता लग जाता है ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ क्या बिहेव हो रहा है, मेरे साथ क्या एटीट्यूड है बड़े कोच का छोटे कोच का, उसको परफॉर्मेंस लेवल वहीं पे गिर जाता है। ये अच्छा, बड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो खबरें हमें मिलती हैं एज अ मीडिया पर्सन, एज अ सहाफी, जो खबर हम तक पहुंचती है वो ये भी है कि इनकी आपस में भी कोई मामला इस तरह के होते रहते हैं जिसकी वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैदान में जाके जो है वो उस तरह से नहीं होती। अगर जीत का जश्न भी उस तरह नहीं होता और हारने की जो है वो हार भी उस तरीके से जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि आपस में एक दूसरे से जो है वो दिल नहीं मिल रहे, दिमाग नहीं मिल रहे। ये क्या मामलात हैं? नहीं, दिल दिमाग की बात, सोच नहीं मिलती, बस वही बात है ना, सोच नहीं मिलती। क्यों? वो अपना सोच रहा होता है, वो अपना सोच रहा होता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, अभी हमारे साहब का इसको सेल्फी मास्टर कहते थे लोग, बड़ा उनका नाम चला था। अगर उसको कोई सीनियर प्लेयर कह रहा होता था ना, दूसरे प्लेयर को आंख मार रहा था कि मैंने समझा रही। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बड़े को बड़ा नहीं समझते। पे ऐसी चीजें नजर आती हैं, जी, बड़े को बड़ा नहीं समझते और छोटों के साथ प्यार नहीं करते। सबसे बड़ी पाकिस्तान टीम में जो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है वो ये है कि वो सुनने को तैयार नहीं। और उसकी जिंदा मिसाल है कि खूबसूरत तरीन इंसान बाबर आजम, रैंकिंग में नंबर 1, टॉप परफॉर्मर, टॉप प्लेयर, मैन ऑफ द बेस्ट कप्तान। क्यों आज तक उससे कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आई, कोई चीज कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, अपने काम से काम रखता है। अगर किसी और से उसका कंपैरिजन करेंगे वो बनते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है कि अपने काम के साथ वो कितना कीन और लॉयल है। होना चाहिए। एग्जैक्टली यही तो है कि लर्न करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए जो अच्छा कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, वो देखते हैं जो अच्छा नहीं हो रहा, वो खुद नया करने को जाते हैं, वो फिर मुंह के बल गिरते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता भी दिया कि T20 के हवाले से, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से जो ये मामलात हुए, इसमें कौन लोग कसूरवार थे, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कितनी मेंटली डिस्टर्बेंस में भी रही, साथ वहां जाके भी उनके साथ जो है वो बहुत से ऐसे मसाइल रहे। तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी, ये तो जाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग से। भारत, अगर हम दूसरी तरफ आ जाए तो PSL की ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है, तो उस हवाले से भी जरा हम बात कर लें कि PSL के हवाले से आप क्या कहते हैं, जो ड्राफ्टिंग हुई है इसमें किस हद तक जो है वो हमें अच्छी टीम जो है वो देखने को मिलेगी? देखिए जी, सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अच्छी बात है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो ये है कि इतनी मुश्किल टाइम में डोमेस्टिक भी करवाई। हाँ। और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का टूर भी करके आई, न्यूजीलैंड का भी करके आई। बड़ी अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है। पूरी दुनिया में मैसेज गया कि पाकिस्तानी कितना बिग हार्टेड लोग हैं हम लोग। और आज उसी सिचुएशन में कल ड्राफ्टिंग हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में हुई। और मेरे ख्याल से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि फॉरेनर प्लेयर्स का इतना, और उन्होंने सारे के सारे फॉरेनर प्लेयर्स को पिक किया गया। हाँ। और एक खूबसूरत अच्छी ड्राफ्टिंग देखने को मिली। और मुझे एज ए लाहौर कलंदर का, मैं कलंदर बादशाह के बहुत बड़े फैन है, तो उसमें लाहौर कलंदर ने बहुत बड़ी साइनिंग किया है। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर T20 के राशिद खान को उन्होंने लाहौर कलंदर ने साइन किया है। और लाहौर कलंदर की जो हमारे हुमायूं हसन साहब बड़ी क्रिकेट की नजर रखते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जब मैं आया कि जी कि लाहौर कलंदर की पहली बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, राशिद खान के आने से यकीन मानने के बहुत अच्छी एड है। और मैं देख रहा हूँ कि लाहौर कलंदर वाकई ही बॉलिंग में बहुत टफ टाइम देगी, क्योंकि दिलबर के होते, डेविड वीस के होते, और ये राशिद खान से बहुत फर्क पड़ेगा टीम को। और लाहौर कलंदर ने जहां से फिनिश किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करेगी। हसन अली का एक सरप्राइज था मेरे लिए कि पेशावर ज़ल्मी में अच्छा खेल रहे थे और डोमेस्टिक में पंजाब को लीड भी कर रहे थे, पहली बार कप्तानी की और चैंपियन भी हुए। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था इस एज में कि बड़ा एक वो ना एक
اس کو کیا کہتے ہیں کہ لاؤبالی سا لڑکا تھا، لیکن ایک دم اس میں اتنا چینج آیا کہ اس نے ٹیم 4 ڈے میں ٹیم کو لیڈ بھی کیا، چیمپئن بھی ہوئے. اور اسی دوران پشاور زلمی نے ان کو کہا جی کہ نہیں ہم آپ کو ڈرافٹنگ کے لیے اوپن کرتے ہیں. ان کو اسلام آباد یونائٹیڈ نے سائن کیا، اچھی سائننگ ہے. اور کنگ بادشاہ چکوں کے بادشاہ کرس گیل کو کوئٹہ گلیڈیٹر نے سائن کیا. کوئٹہ گلیڈیٹر پچھلے پی ایس ایل میں اچھا کھیلتے کھیلتے ایک دم اسٹرگل کرنے لگ گئی تھی ان کے ٹاپ آرڈر ہی کی وجہ سے. تو اسی کی وجہ ہے کہ شاید انہوں نے کرس گیل کو سائن کیا ہے اپنے اوپننگ سلاٹ کو پورا کرنے کے لیے. تو مطلب پی ایس ایل کی جو بھی ٹیمیں سلیکشن اب تک ہوتی آئی ہے وہ بہت اچھی رہی ہیں. جی بالکل جتنی بھی سلیکشن ہے وہ اس لیے کیونکہ پرائیویٹ فرنچائز ہے نا، وہاں پہ کسی کی مداخلت نہیں نہ ہو سکتی. یہی بات کیونکہ ان کو پتا کہ اپنا ٹیم کو اپنے نام کو لے کے چلنا ہے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی اونچ نیچ. کوئٹہ گلیڈیٹرز 2-3 چیزیں سرپرائز ملی. جو پشاور زلمی کی سلیکشن بہت اچھی رہی، اور کراچی کنگز کی سلیکشن بھی اچھی تھی، بری نہیں تھی، اور لاہور قلندرز کی سلیکشن بھی جو ہے وہ بہترین رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات ہوتی ہے، جب ہم جو ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ ویکنیس کیوں دیکھنے میں ملتی ہے؟ کیا معاملات ہیں کہ وہ اس طریقے سے ٹیم کی سلیکشن یا اس طرح کے جو ہے وہ نہیں ہمیں نظر آئے کرکٹرز؟ نہیں، اگر اب کی کیا بات ہے، اب جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی فرنچائز کی بات کر رہے ہیں، اس میں لاہور قلندر کی جو پچھلے کافی سالوں سے اسٹرگل کر رہے تھے، پچھلے پی ایس ایل میں انہوں نے فائنل کھیلا ہے. اور وہی تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے، نہ کہ زیرو سے سٹارٹ کریں گے. ہاں، تھوڑا سا مجھے چینج نظر آیا کراچی کنگز میں. کراچی کنگز نے 2-3 اچھے پلیئروں کو چھوڑ کے نئے پلیئروں کو سائن کیا ہے. بڑا میرے لیے بڑا وہ تھا ملتان سلطان نے بہت اچھی سائننگ کی ہے، کیونکہ کراچی کنگز میں محمد رضوان ون آف دا بیسٹ پلیئر تھے، اور جن کو میں ہمیشہ سے کیپٹن ریٹ کرتا کہ اس کو وائس کیپٹن کریں. اب وہ پاکستان ٹیم میں کیپٹن بھی ہے بابر کے ایبسنس میں. ان کو ملتان سلطان نے سائن کیا، بہت اچھی سائننگ ہے، کیونکہ اب ان کی اوپننگ سلاٹ بھی پوری ہو جائے گی. اور وکٹ کیپر جو ایک پارٹ ٹائم وکٹ کیپر کو کیپنگ کروا رہے تھے، اب ان کو پراپر وکٹ کیپر بیٹسمین مل جائے گا ملتان سلطان کو. اور اچھی بات یہ ہے کہ شاہد خان افریدی جو سننے میں آ رہا تھا کہ وہ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ ملتان سلطان کا حصہ ہوئیں گے. صحیح، جی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کووڈ کی سچویشن جو چل رہی ہے ختم ہو جائے، اور تمام میچ ہم لوگ سارے لائیو جا کے اسٹیڈیم میں دیکھیں. یہ کیا میں وہ ابھی میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کراؤڈ دیکھنے میں ملے گا ہمیں پی ایس ایل میں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ 2 ویکس میں کنفرم ہو جائے گا کہ کراؤڈ جو ہے وہ الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ ایک اس کا پہلا ایڈیشن کراچی میں ہوئے گا، اور دوسرا اس کا جو پارٹ لاہور میں ہوئے گا، اور سیمی جو ہے سارے فائنلز کی جتنی بھی لائن اپ ہے وہ لاہور گدافی اسٹیڈیم میں ہوئے گی. ایک تو اسکرین بھی بھر جائے گی، ہمیں ڈیلی جو ہے وہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. اور جو ہے وہ ہم جتنے بور ہو چکے ہیں، جتنی ہم فرسٹریٹڈ نیوز وغیرہ سن کے جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن میں آ چکے ہیں، ایک اسکرین پہ جو ہے وہ چکا چون ٹیمیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. اور پھر ایک بیک اپ کرنا، اور ایک جو اپنے اندر سے کیا کہتے ہیں نا کہ جذبہ جو ہے وہ جاگتا ہے. اور آپ چائے کا کپ لے کے، کافی لے کے جب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ بیٹھ کے کرکٹ، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور میں تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پوری بڑی والی اسکرین پر بیٹھ کر جو ہے بھی تو کرنا ہوتا ہے، میں کھلاڑیوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہوں. میں اکثر اپنے گھر والے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تو میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں بس کر جائے. آپ کو سارا پتا ہے، آپ کو سارا وہ گھر کی مرغی دال برابر، وہی والے حالات ہیں. لیکن چلے پھر بھی بیچارے سن لیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ رہے ہیں. اچھا، آپ مطمئن ہیں کہ ابھی یہ پی ایس ایل کی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے یہ زبردست ہے؟ ہاں بالکل، جو پکنگ ہوئی ہے، کیونکہ جو ہمارے مہمان ہیں اوورسیز پلیئر، ان کی پکنگ بڑی زبردست ہوئی ہے. ہاں، 2-3 پلیئرز کو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ جہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چپی نے جمپ ان کرنا چاہیے تھا. عبداللہ شفیق T20 میں ڈومیسٹک میں سینچری سکور کی، ان کو پک کر کے نیوزی لینڈ لے گئے. نیوزی لینڈ سے واپس آئے، ان کو پی ایس ایل میں نہیں رکھا گیا. یہ چیز میرے نا ابھی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ کرائیٹیریا کیا ہے. آپ نے اس میں نیشنل کلر بھی دے دی. سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو نہیں ایسا کیا؟ اس کو سوری، کووڈ کی سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو نہیں ایسا کیا؟ آپ ایک پلیئر کو ینگسٹر کہہ کے پک کرتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، ساروں کا کہتے ہیں جی ینگسٹر پک کیا، سب کوئی کوشچن نہیں کرتا، چپ ہو جائے یار، اچھا ینگسٹر پرفارم کیا، لے گئے. نیوزی لینڈ جا کے پرفارم نہیں کیا. اب یو کانٹ سے اسٹریٹ اوے 1-2 میچوں کے بعد کہ یار یہ پرفارم نہیں کر، اسے سینچری سکور کیا تو پک کیا نا آپ نے. اس کے بعد پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ میں وہ نو ویئر نیئر. پاکستان کا فیوچر یہ ینگسٹر پلیئر، اگر ینگسٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پلیئر نہیں ملے گا. میرا یہ کہنا ہے.
تو میرے لیے بڑا وہ سرپرائزنگ تھا عبداللہ شفیق کا. یگسٹرز کو آگے آنا چاہیے, یگسٹرز میں بڑا دم ہے, اور سینئرز کے ساتھ ان سے سیکھتے ہوئے, ان کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ کھیلنا چاہیے. آج ہم جلد باز ہو گئے ہیں, ہر چیز میں ہمیں جلد بازی ہے, ہم اپنا کام دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یہی ہمارے پلیئرز کے حالات اور واقعات ہو گئے ہیں کہ اپنا کام اپنے ٹائم پہ نہیں دوسرے پہ ڈال دینا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کر لے, یہ نہیں کرتا وہ کر لے, میں ہی اچھی پرفارمنس ہر دفعہ کیوں دوں, یہ کیوں نہیں اچھی پرفارمنس دے کر جو ہے وہ ٹیم کا نام روشن کرتا. یہ جو ایک تھاٹ ہے نا, جو یہ ایک سوچ ہے, اس نے سارے کا سارا معاملات جو ہے نا وہ خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, میں آپ کو سیدھی بات بتا رہی ہوں, یہی سوچ ہے. اور آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن میں بہت سچ بولتی ہوں, تو میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ مسئلہ یہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے نا, جو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ کے ڈریسنگ روم میں آپ کو پتہ لگے تو آپ کو کتنی رسپیکٹ مل رہی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ کو ڈریسنگ روم میں, ابھی آپ گراؤنڈ میں رسے میں ابھی انٹر نہیں ہوتے میچ کھیلنے کے لیے, آپ کو اپنے بارے میں پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے کوچ کیسے بلا رہا ہے, مجھے کپتان کیسے بلا رہا ہے. پاکستان کے کرکٹنگ کلچر میں سب سے بڑی بات ہی بری یہ ہے. بہت پوائنٹ اٹھایا آپ نے, آپ بالکل اس میں آپ کا مورال جو ہے نا, آپ سینچری سکور کر کے 5 وکٹ لینے کے باوجود بھی ایسے دیکھ رہے تو کہ مجھے تو کوئی دیکھ رہا, میرے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہا. ہے کہ مورال ڈاؤن کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو کوچ ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بابوں سے جان چھڑائیں پلیز, ہمیشہ سینئر جونیئر کمبینیشن لے کے چلیں. جب تک جونیئر سینئر کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر نہیں کرے گا, وہ سیکھے گا نہیں کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے, اس کے بعد وہ پلیئر تیار ہوئے گا. 20 سال پہلے سیکھا ہوا بندہ اور 20 سال بعد جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن سے سیکھا ہوا بندہ, کتنا ڈفرنس ہوگا, ٹو مچ ڈفرنس. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب بہت ضروری ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ آپ نے مولوی صاحب کو چیک کر لیے, گورا کوچ لے آئے, دیٹس اٹ. وہ صرف کرکٹ پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ دس پوزیشن میں ہاؤ ٹو پرفارم, اس سچویشن میں کیسے کرنا ہے, اس سچویشن میں کیسے کرنا ہے, اس کراؤڈ کے سامنے کیسے کرنا ہے, اس کراؤڈ کے سامنے کیسے بہیو کرنا ہے. وہ آپ کو یہ بتائے کیونکہ وہ ماڈرن کرکٹ سیکھ کے آیا ہے. اب سب سے ضروری یہ چیز ہے جس میں بالنگ کوچ کے بارے میں کہوں گا, فیلڈنگ کوچ کے, میں اس کوچ کو لے کے آئے جو خود ماڈرن کرکٹ کھیلا ہو, جس نے ماڈرن کرکٹ کا ٹیسٹ لیا ہو. وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اس کا ٹیسٹ برا ہے, اس کا ٹیسٹ برا نہیں ہے. وہ پھر آپ کے ریزلٹ دیکھنا کتنے اچھے آتے ہیں. اس لیے دنیا میں جتنی لیگز ہیں نا, پی ایس ایل, بگ بیش, ان میں وہ کوچز ہیں, ان کے اسی لیے انٹرٹیننگ کرکٹ لگتی ہے کہ وہاں پہ مزیدار کام ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ صرف کرکٹ اور کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے جو ہے وہ بات ایک کر لی, اللہ کرے کہ یہ بات آگے جو ہے وہ جائے سلیکٹ کرنے والے لوگوں کے پاس, اور جو ہے وہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس پہ کانسنٹریشن شروع کرے کہ ماڈرنائزم جو ہے وہ لے کر آئے, ماڈرن چیزیں لے کر آئے, ماڈرن ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ کھیلیں, اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیں, ان کو آگے آنے کے جو ہے وہ چانسز دیں. ایک دفعہ غلط کھیلیں گے, 2 دفعہ, تیسری دفعہ تو اچھا کھیلیں گے نا, پرفارم کریں گے, ان کو ٹائم تو دیں. ہم ایکسپیرینس پہ جو ہے وہ زور دیتے ہیں, تو بھائی اگر کسی کو ایکسپیرینس کرنے ہی نہیں دو گے تو اس کے پاس ایکسپیرینس آئے گا کہاں سے؟ اکثر اوقات جاب لینے جائیں, کہیں جائیں, کرکٹ بورڈ میں جائیں, کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, کسی شعبے میں چلے جائیں, کتنا. بھائی ہم ایکسپیرینس ہے کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا, لیکن جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے انہیں ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ جب تک پلیٹ فارم نہیں دیں گے, وہ بیچارے کہاں ایکسپیرینس کریں گے, گھر میں بیٹھ کے, یا جو ہے وہ آن لائن ایکسپیرینس کریں گے. تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جب تک آپ کسی کو چانس نہیں دیتے. میں آج بھی یہ تھاٹ رکھتی ہوں, سوچ رکھتی ہوں, آپ آج بھی یہ سوچ رکھیے, اور ہم سب کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نے سدا ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے رہنا, آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑیے. بہت سی جگہیں میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ میرے بعد جو ہے وہ کسی کو بیٹھنے کا یہاں موقع ملے, بہت ہو گیا. تو اس وجہ سے میں مطلب صحیح بات بتا رہی ہوں. تو اس طرح سے آپ بھی اپنا دل بڑا کیجئے, جو لوگ بہت پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو اپنی جگہیں چینج کرنی چاہیے. آپ تھوڑا سا ریسٹ لیں یا پھر اپنی جگہ چینج کریں, اور نئے آنے والے لوگوں کو آگے آنے دیں تاکہ اسکرین چمکے, تاکہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ جوش, کوئی جذبہ, وہ جو پرانے والا 92 والا تھا وہ واپس آئے, کیونکہ 92 کی ٹیم بہت اسٹرانگ تھی. اس وقت جو ہے وہ بڑے ینگسٹر, ان کے جذبے جوان اور ماں باپ سے دعائیں لے کر وہ جانے والے لوگ. آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے قدم چوم کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا تھا, اور جب میں جیت کر آتا تھا تو میری ماں یہ کہتی تھی کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا, آج تم یہ جیت کر آئے ہو لیکن غرور اور تکبر نہیں کرنا. مجھے یہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا جملہ بہت اچھا لگا کہ یہ ماں کی وہ تربیت ہے جو ماں بتا رہی ہے بیٹے کو کہ بیٹا جیت کر آ گئے ہو, تم نے سب کچھ تم حاصل کر لیا ہے, لیکن تکبر سے نہیں, عزت سے, پیار سے, انکساری سے. تو یہی چیزیں آج ہمارے کرکٹرز کو سکھانے والی ہیں, اور یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں.
یہ آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کے کوچز سکھاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ سکھاتے ہیں, اور پھر ایک اپنی زندگی ذات بھی ہوتی ہے جس کو یہ اندر سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یار میں خود بھی کچھ کر کے دکھاؤں. آپ نے بھی تو کرکٹ کھیلی ہے, آپ نے بھی تو ٹرین کیے ہیں لوگ, لیکن میں دیکھتی ہوں آپ جتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور آپ جتنا کرکٹ کو سمجھتے ہیں, سمجھتے ہوئے چلتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کی اگر بات کر لیں تو ہمارے یہاں ڈومیسٹک کرکٹ کا اب اتنا زیادہ جو ہے وہ معاملات نہیں رہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 ٹیم میں سے 6 ٹیمز کر دی گئی ہیں ڈومیسٹک کی. پہلے 515 سے 24 ٹیم میں سے 6 ٹیمیں. ہاں جی, تو اس میں تو پھر فرق تو ڈیفینیٹ آئے گا نا, بہت بڑا فرق ہے. ہاں, اور اس میں سے ایک بگ ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے 525 کے قریب لوگ ہمارے پلیئر فرسٹ کلاس میں ڈومیسٹک سرکٹ میں اپیئر ہوتے تھے, اب 125 ہو گئے ہیں. تو اتنے جاب لیس ہوئے اور اتنے ہی کرکٹ کے لیے وہ ترس رہے ہیں. یہ تھوڑا ڈفرینس آیا کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ریجن کرکٹ بند کر دی گئی. ڈسٹرکٹ کرکٹ سارے کرکٹرز تھے جو ہمارے یہ 24 ٹیمیں کھیل رہی تھی, یہ بے روزگار ہو گئے. جی, دے آر آل جاب لیس ناؤ بیکاز ان کو کہہ دیا گیا کہ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو سیٹ پہ چلے جائیں. اب وہ سارے میٹرک اور انڈر میٹرک ہیں, اور کرکٹر کا کیا کام ہے سیٹ پہ بیٹھنے کا, اور سپورٹس آفس بھی سارے بند کر دیے گئے. تو جس وجہ سے ان میں سے 90% ہیو گون بیک ٹو دیئر, اپنے گھروں میں چلے گئے. جو گریجویٹ تھے اور جو ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے سر کھجا رہے ہیں کہ جی پڑھ کے بھی یہ کرنا تھا اور جو نہ پڑھ کے بھی. یہ سامنے بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. نہیں, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ عبد القادر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ اور اقبال قاسم صاحب ابھی, اور تیسرا مائی سیلف, ہم تینوں نے تو حد کر دی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ اور ریجن کرکٹ کے حق میں بولنے کے لیے. لیکن بس وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک فارمیٹ تھا, اس فارمیٹ کو انہوں نے چینج نہیں کیا اور وہ ٹوٹلی فیل بھی ہو چکا ہے, ان کو پتہ بھی ہے. اس کا میں اندازہ آپ ایز اے ڈاکٹر اس چیز کو بڑی جلدی سمجھ جائیں گی, دیکھنے والوں کو اگر ٹائم لگے گا لیکن آپ سمجھا دیں گی کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی ہے, وہاں پہ فاسٹ ٹریک تھے, وہاں پہ ایک باؤنسی ٹریک ہوتے ہیں اور آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اسٹیٹ میں جائے کھیلنا جب تک آپ 10 دن وہاں پہ یوز ٹو نہ ہو جائے پچ کے. ایگزیکٹلی, بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس ڈومیسٹک فارمیٹ کو پاس کرنے کے لیے کہ ہم نئی چیز لے کے آئے ہیں, کھانا خراب کرنے لگے ہیں. ڈومیسٹک ساری کرکٹ کراچی لے گئے, اور کراچی پھٹے وکٹ ہے, پھٹے مین پٹاخہ, بلے میں بال بھی آتا ہے. اس کا اندازہ لگا لیں کہ اسپنر نے 2 سال سے ٹاپ کر رہا ہے. پیچھے سال نعمان علی نے 54, اس بار ساجد خان نے 60 آؤٹ کیے. تو وہاں پہ فاسٹ بولر کیا کریں گے جب ڈومیسٹک کی آپ چٹے وکٹوں پہ کروا رہے ہیں. نہ کراچی, نہ لاہور میچ, نہ پنڈی, نہ اسلام آباد جہاں پہ کان کے پاس سے بال گزرتا ہے, ملتان میں سیم ہوتا ہے, پہلے گھنٹے بلے میں بال ہی لگتا, وکٹ کیپر بالر ہی کھیلتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ پریکٹس 2 سال سے وہاں کرکٹ ہی نہیں ہوئی, تو نیوزی لینڈ جا کے تو اسٹرگل کرنی ہے. یہ میں نے آپ کو بڑی گہری بات بتائی, آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں. جہاں پہ آپ کھیلیں گے اپنے آپ کو پاس کروانے کے لیے بڑے خوبصورت میچ ہو گئے, کیا آئیڈیل کنڈیشن ہے. اور جو پنجاب میں فوگ بڑی ہوتی ہے, وہ کے پی کے میں یہ ہے, یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ نے اپنا فارمیٹ پاس کروانے کے لیے کر لی, ریزلٹس آپ کی نیوزی لینڈ سے سامنے آ گئے ہیں کہ کیا ہوا. ٹھیک, تو یہ تو پھر جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ تو پھر وہ یہ تو اب میں یہاں نہیں, اس میں یہ ہے کہ 2 سال بعد نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, 2 سال بعد کرکٹر نظر نہیں آئے گا. سچی بات ہے, کوئی کرکٹر نظر نہیں آئے گا. خطرناک قسم کے جو حالات کرکٹ بالکل ایسے. پہلے ابو 300 ہمارے اوورسیز انگلینڈ میں دوسری کنٹریز میں ایز اے اوورسیز جاتے تھے, کاؤنٹی کھیلنے, ڈفرنٹ لیگز کھیلنے جاتے تھے. کی بات ہو رہی ہے, طاہر مغل صاحب کا انتقال ہوا کینسر سے. وہ ہمارے جو ہے وہ کھلاڑی کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی, اس کی شخصیت پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے کچھ پوچھا نہیں کہ وہ کس حالت میں تھے, کس طرح وہ جو ہے دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے ایسے بہت سے سٹارز, بہت سے ڈومیسٹک کھیلنے والے کرکٹرز جو ہیں, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. اتنے اچھے اچھے کھلاڑی جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ المیہ جو ہے کب اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے طاہر مغل صاحب کا یہاں پہ بات کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. چھوٹے چھوٹے ان کی بیٹی ہیں, مجھے ان کے لیے میرے ون آف دا فیوریٹ کرکٹر تھے وہ. ان کے ساتھ میں نے ڈومیسٹک بڑی کھیلی ہے, اور ان کے پاس اعزاز بھی ہے کہ بغیر پاکستانی کلر لیے بغیر انہوں نے ڈھرم کاؤنٹی سے کھیلا ہے, پاکستان کا نام کیا. اور جہاں پہ جب وہ جاب لیس ہوئے ڈپارٹمنٹ بند ہونے کی وجہ سے, انہوں نے پر کرکٹ کا برانڈ لیا تھا 601. وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے 601 وکٹیں ڈومیسٹک میں لی ہوئی تھی. کسی کے پاس یہ نہیں تھا اتنا بڑا جو اچیومنٹ ہے. تو کوئی ان کو جو ہے کوئی بھی نہیں, وہ تو میں یہاں پہ کھلے الفاظ میں بالکل بھی ان کا نام نہیں لیا گیا, کوئی ان کی فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں. ہاں جی, میں یہاں پہ عامر الیاس بٹ صاحب کا بہت مشکور ہوں. ویٹرنز کے وہ کرکٹ کو وہ چلا رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بہت زیادہ فنڈ اکٹھے کیے, کیونکہ اچانک ہی ڈائگنوز ہوا کہ طاہر مغل صاحب کو کینسر ہے. پھر پتہ لگا کہ وہ لاسٹ 4 سٹیج کوئی ہوتی ہے, تو ہی واز سینٹ بیک ٹو ہوم کہ جی کہ ان کے پاس بڑا ٹائم کم ہے, اور وہ پھر ود ان اے فیو ویکس وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کل.
لیکن بڑا سیڈ تھا. اور دوسری طرف آپ جو بتا رہی ہیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. میری یہاں پہ پرسنل ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, التجا ہے کہ اگر کرکٹرز ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہو گئے اسپورٹس آفس کھول دیں پلیز, تاکہ اسپورٹس مین جو اسپورٹ کے ساتھ اٹیچ رہے, ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز میں بزی رہے, تاکہ اسپورٹس مین کا گھر کا چولہا چلتا رہے اور اپنی کلب کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ وہ کنٹینیو کر سکے. اور میرا خیال ہے آج کی حکومت, ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب خود کرکٹر رہے ہیں, وہ تو اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ان کو تو ایک اسپورٹس مین کی جو بھی معاملات حالات ہیں انہوں نے تو خود فیل کیا ہوا ہے. تو وہ بچے جو آگے آنا چاہتے ہیں, جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, ڈومیسٹک کھیلنا چاہتے ہیں, ینگسٹرز ہیں, ینگ بلڈ ہے, وہ ابھی جو ہے وہ معاملات ہیں کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے اسپورٹس آفس کھول دینے چاہیے. تو یہ ضروری ہے, بڑی خوبصورت. آپ نے پورے پاکستان کے کرکٹوں کو ریپرزینٹ کر دیے. سب آپ کا بہت یقین ماننے کے بہت شکریہ ادا کریں گے جب وہ دیکھیں گے آپ کی بات سنیں گے. میں آپ سے پرومس کرتی ہوں یہ آپ کی بات جو ہے میں پی ایم صاحب تک پہنچا دوں گی. پی ایم صاحب کے سیکرٹری تک آپ یہ سمجھیں اس پروگرام کے تھرو یہ بات پہنچ گئی ہے. یہ کلپ بھی جو ہے وہ میں ان تک جو ہے وہ فارورڈ کر دوں گی کہ ہمارے آنے والے نئے لوگوں کے لیے جو ہمارے اسپورٹس آفس ہیں وہ کھول دیے جائیں. ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال کر دی جائے, ٹھیک ہے, ان کو اپنے مدد آپ کے تحت کرکٹ کھیلنے دیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے فارمیٹ میں نہ لے کے آئیں, ان کو اپنا کام چلانے دیں. اپنی خود ہی ان کو سیلریز دیں, خود ہی ان کو ڈیلی الاؤنسز دیں, ان کو کوئی 2-3 ٹورنامنٹ کھیلنے دیں تاکہ ان کا سلسلہ چلتا رہے. چلیے جب آپ کا یہ کام ہو جائے تو پھر آپ ہمارے پروگرام میں آ کے بتائیے گا ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ضرور ایسے کام کے لیے آواز بلند کریں جو اچھی آواز ہے, جو اچھی چیز ہے. یہ پروگرام کرنے کا اور اس پلیٹ فارم سے یہ پروگرام کرنے کا میرا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں. ساتھ ساتھ ہم جن لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ اتنی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں. آپ لوگ کووڈ کی سچویشن میں ہیں, ہم سب کووڈ کی سچویشن میں ہیں, تو اس حالات میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس میں اگر آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اور یہ معاملات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے, اور جو بندہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. تو اسی لیے آپ سے جو ہے وہ یہ وعدہ کیا, تو انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہے وہ اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کا بھی پاکستان آمد کا جو ہے وہ سلسلہ بن رہا ہے. کب تک آ رہے ہیں, کیا سلسلہ ہے, کیا آپ کے پاس رپورٹس کیا ہیں؟ 14 سال بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان ٹور کر رہی ہے 16 جنوری کو, اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ بڑے خوشی سے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھی کافی تھوڑے کرونا کی وجہ سے سچویشن تھوڑی ڈیفیکلٹ تھی. سری لنکا کی ٹیم وہاں پہ ابھی ان کا ٹور کر کے واپس گئی ہے اور انہوں نے سری لنکا کو بڑی بری طرح ہرایا ہے, تو ان کے مورال بہت ہائی ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے, اب میں آپ کو بات کرتا ہوں پلیئرز کی جو نیوزی لینڈ کی, میں یہاں پہ اٹیچ کرتا ہوں بات کو کہ اب جن لوگوں نے نیوزی لینڈ پرفارم نہیں کیا ان تاڈی مہربانی, سمجھے آپ. اب ان لوگوں کو چانس ہے جنہوں نے نیوزی لینڈ میں ہی پاکستان اے کے لیے پرفارم کیا, رادر ریورس گیٹ لگائیں. جن لوگوں نے پرفارم نہیں کیا گیو دیم اے بریک, ان کو ایک بریک دیں, ان کو کہا ریسٹ کرو, ڈومیسٹک کھیلو. اتنی دیر ہماری ہوم سیریز ہے, ہماری ڈومیسٹک یہیں پہ ہو رہی ہے, ہمارے نئے لڑکوں کو ان پچز کا آئیڈیا ہے, لیٹ دیم پلے ناؤ, ان کو پلے. حیدر علی کون سی جگہ سلیکٹ کی گئی ہے ان کے ہمارے پنڈی کراچی لاہور یہاں پہ میچز ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ ریورس گیٹ لگ رہا ہے کہ پرانے پلیئرز کو بلایا جا رہا ہے. تو میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں, خاص طور پہ جن کا ماضی داغدار ہے, بے داغ ماضی والے لے کے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے نام کیا ہوا, اگر پرانے لانے ہیں ان کو نہ لے کے ہیں. تو اتنے فٹ ہوں گے اب تک؟ نہیں, پرانے مطلب وہ جو بیڈ پرفارمنس یا کسی اسکینڈل کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں. اچھا, بیڈ پرفارمر والے کو لا سکتے ہیں آپ, جس نے پاکستان کا نام خراب کیا ہے کسی کنٹروورسی سے, کسی اسکینڈل سے, فکسنگ سے, اس کو نہ پلیز لے کے ہیں. ہمارے ینگسٹر بڑی جلدی پک کرتے ہیں ایسی باتوں کو, وہ کچھ نہیں ہوتا, سزا کٹو پھر آ جاؤ, نہ آپ ان کو لے کے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جن کی جگہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. آپ کی بات سے آگے ایک بات جو ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اپنے پروگرام کے تھرو, جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی کہ برائے مہربانی جو ٹیم کھیلنے کے لیے آتی ہے, جو مخالف ٹیم ہے جس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کے ہر ایک کھلاڑی کے متبادل آپ کے پاس ایک کھلاڑی ہونا چاہیے. جو بندہ بالر آ رہا ہے ویسا ہی آپ کے پاس بالر موجود ہونا چاہیے. سلیکشن ایسے ہوتی ہے, میں کوئی کرکٹ بورڈ میں تو نہیں جا سکتی, نہیں تو میں سلیکشن کر دیتی کہ جی ایک بورڈ اس طرح سے بنے کہ جی آپ نے جو بندے وہاں سے آ رہے ہیں, بیٹسمین کتنے, 4 بیٹسمین ہیں ان کے پاس, 3 بیٹسمین ہیں, 2 بیٹسمین ہیں, جو بھی ہے, آپ کے پاس 4 ٹاپ کے بیٹسمین ہونے چاہیے جو ان کی طرز پہ کھیلتے ہوں. 4 ٹاپ کے آپ کے پاس بالرز ہونے چاہیے جو ان کی طرز پہ جو ہے وہ ان کو جواب دے سکتے ہوں. اگر کوئی اسپنر ہے, کوئی فاسٹ ہے, تو آپ کے پاس بھی وہ جو ہے ورائٹی موجود ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, سارے اسپنر ہی جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں,
سارے جو ہے فاسٹ بالر ہی ایڈ کر لیتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سے جو بندہ آ رہا ہے اگر اس کے ساتھ ہم اس کا پیئر بنائیں گے. یہ ہوتی ہے ٹیم, بھائی دماغ لڑانا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے جو ہے وہ ٹیم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب پتہ لگ جائے گا نا کہ ہمارے نئے چیف سلیکٹر ہیں محمد وسیم صاحب, ان کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جس طرح بری طرح ہار کے آئی ہے, اب ان کے لیے بڑا کڑا, پہلا پرچہ ان کا بڑا مشکل آ گیا کہ اب نئے چیف سلیکٹر بنے, یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. ہوم سیریز ہے, ان کو پاس ہوئے گا کہ وہ کوچ کے ساتھ, کپتان کے ساتھ مل کے اچھی مل کے بیٹھ کے ٹیم بنائے, نہ کہ صرف اپنی ٹیم دے دیں مشاورت سے, جیسے آپ نے کہا دماغ لڑا کے کہ کون سا کمبینیشن رکھنا ہے, کون سا کمبینیشن نہیں چاہیے. اس کمبینیشن کے ساتھ آپ جائیں گے کہ پتہ لگے کہ ہم نے ان کو کیسے ٹریپ کرنا ہے, کیسے ان کو جیتنا ہے. وہ ان کے لیے بڑا مشکل پرچہ محمد وسیم صاحب کے لیے, کیونکہ محمد وسیم صاحب پچھلے 6 سال سے ڈومیسٹک میں ایک ٹیم کے کوچ ہیں, ان کو آئیڈیا ہے ڈومیسٹک میں کون اچھا پلیئر ہے, کون اچھا پلیئر اس ٹائم پہ کام نہیں آ سکتا. اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ میں پہلے گورے کوچ کی بات کر رہا تھا, لیکن جو پاکستانی کرکٹنگ کلچر ہے, مصباح اس ٹور سے پہلے نہیں جائیں گے. انہوں نے اچھے نوٹ پہ فنش کریں گے. میں ایز اے کرکٹر, اسٹوڈنٹ آف کرکٹ میں جانتا ہوں, وہاں پہ ان کو جو بھی ہوا, اگر کوئی گورا کوچ آئے گا اس سیریز کے بعد آئے گا, تاکہ پتہ لگے ان کے اگلے دروازے کھل جائیں. کیونکہ یہاں پہ سب اپنا فرد واحد اپنا سوچتے ہیں نا, اپنا مفاد کیا ہے, کنٹری تو بعد میں آتی ہے نا. تو میرے خیال سے مصباح بھی جلدی نہیں جائیں گے تو اس ہوم سیریز کے بعد وہ اللہ حافظ کریں گے, کیونکہ ان کو پتا کہ یہاں پہ دیکھا تھا میچ ہم جیت ہی لیں گے. اس لیے اب بڑی ضروری ہے محمد وسیم اچھی ٹیم سلیکٹ کریں. ابھی تو اس کی سلیکشن نہیں ہوئی نا. ہاں جی, ابھی کچھ ٹائم ہے, میرا خیال ہے کہ خبریں تو آپ کے پاس آئی ہوں گی. ہاں جی, میں نے تو آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ سننے میں آ رہا تھا جی کہ ریورس گیٹ لگ رہا ہے, لیکن میں اس حق میں ہوں گا کہ وہ ٹیم جو پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں, پاکستان اے کی ٹیم ساتھ گئی ہوئی تھی, پاکستان کی بڑی ٹیم ٹیسٹ میچ میں بزی تھی, اور جو پاکستان اے کی ٹیم تھی وہ سائیڈ میچز کھیل رہی تھی. وہاں پہ ذیشان ملک نے بڑا اچھا پرفارم کیا, حیدر علی نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ان لوگوں کو کھلائیں, ان لوگوں کو ٹیسٹ کیپ دیں تاکہ ان کا اور مورال ہائی ہو. عمران بٹ کو کھلائیں, نعمان علی کو کھلائیں, ڈومیسٹک کے پرفارمنس کو کھلائیں, کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک میں ہی پرفارم کیا ہوگا, ان کو پتا ہوگا ہم اپنے گھر میں ہی کھیل رہے ہیں, اور وہ سارے گراؤنڈز میں کھیلے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, دے آر یوزڈ ٹو پلئنگ دیز کنڈیشن نا, تو ان کو ایک چانس ہے, ان کا دل بھی بڑا ہوئے گا. تو اس لیے اب ہے کہ شان مسعود کو ریسٹ کروائیں, وہ وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے, اچھے پلیئر ہے لیکن ایک بریک دے دیں. تو اب سب سے ضروری ہے کہ ان پلیئر کو کھلائیں جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں, ان کو کھلائیں. اور دوسرا جو آپ کے ہوم گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا روہیل نذیر جو پاکستان کے کیپٹن تھے, وہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, انہوں نے سائیڈ میں سینچری بھی سکور کی, T20 میں 50 بنائے. اب ٹائم ہے کہ اب سرفراز کو تھوڑا سا ریسٹ دے کے روہیل نذیر کو محمد رضوان کے ساتھ ٹیم میں لے لیا جائے, اور اس کو ساتھ رکھ کے تیار کیا جائے, لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے, شارٹ ٹرم پلاننگ کو چھوڑ دیں. ورلڈ کپ بھی سر پہ ہے, کافی ایونٹ سر پہ آ گئے, تو نئے لڑکے بڑوں کے ساتھ مل کے تیار کریں. جی, تو یہ ورلڈ کپ کی بھی ظاہر ہے کہ تیاری جو ہے وہ بھی سے کرنی پڑے گی, یہ سارے معاملات جو ہے وہ بھی سے دیکھنے پڑیں گے. تو سر جوڑ کر تو سارے بڑے بیٹھے ہی ہوں گے اور چیزیں تو چل ہی رہی ہوں گی, لیکن یہ جو پرچی سسٹم ہے یہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ نہیں, پرچی نہیں ہے, میں کسی کو پرچی نہیں کہتا, کسی کے آنے کا طریقہ برا ہوتا ہے. پلیئر سارے ہوتے ہیں, پلیئر سارے اچھے ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن مسئلہ سر آ جاتا ہے ٹیسٹ کے کرکٹرز الگ ہوتے ہیں. ہاں جی, اور 20 کے کرکٹرز الگ. پاکستان میں 3 فارمیٹ ہیں, ٹیسٹ میچ, ون ڈے اور T20. اور میں اس حق میں کو تینوں فارمیٹ کی علیحدہ ٹیم ہونی چاہیے. ٹیسٹ والے کو پتا ہو میں نے کتنی محنت کر لی, ٹیسٹ والا T20 کھیل رہا ہے, T20 والا ٹیسٹ کھیل رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس میں سب سے ضروری ہے 3 فارمیٹ کی, میں اس حق میں ہوں, تینوں فارمیٹ کی علیحدہ ٹیمز ہوئیں. ٹیسٹ والے کو پتا ہو کہ میں نے کتنی فٹنس مجھے ریکوائرڈ ہے, میں نے کہاں پہ کس کنڈیشن میں کیسا پرفارم, اس پہ کانسنٹریٹ کرے. ون ڈے والا اس پہ کرے, T20 والا اس فارمیٹ پہ اپنی کانسنٹریٹ کرے اور پریکٹس کرے. یہ تینوں فارمیٹ بن جائیں گے, یقین مانے کبھی کھچڑی نہیں پکے گی, ایک اچھا کام چلتا رہے گا. ہاں, دوسری چیز سب سے ضروری ہے, اب پرچی نہیں ہے, اب فیوریزم ہے. ایک بندے نے 100 کیا ہوا ہے اور ایک بندے نے 70 کیا ہوا ہے, وہ 100 والے کو لے لیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ 70 والے نے میچ جتایا ہوا ہے. 100 والے نے پہلی بیٹنگ میں 100 کیا, پریشر نہیں تھا. جس نے 70 کر کے آگے میچ جتایا نا, وہ پک کرنے کے قابل ہے. آپ گھر بیٹھ کے سکور شیٹ پہ ٹیم بنا لیتے ہیں کہ یار اس نے 100 کیا, نہیں یار 70 نہیں, 100 زیادہ سکور ہے, میڈیا پیچھے پڑ جائے گی. اب جناب آپ کو تھوڑا سا نا اوپرلا پورشن استعمال کرنا ہے. ہمیں میچ ونر چاہیے, میچ میکر نہیں چاہیے. ہمیں میچ ورلڈ کپ دوبارہ گھر لے کے آنا ہے, وہ میچ ونر لے کے آئیں گے. تو سب سے ضروری ہے ان کو لے کے آئیں جو میچ آپ کو مشکل وقت میں نکال کے لے کے آتے ہیں, ان کو پک کریں, نہ کہ صرف وہ جو سامنے پیپر کالا کرنے والے ہیں جی 100 کر دیا. آپ دیکھیں کہ ایک پلیئر نے 100 کیا پہلی بیٹنگ, اگلے میچ میں اس کی سیکنڈ بیٹنگ آ گئی ہے, وہ 10 پہ آؤٹ ہو گیا, کیونکہ پریشر لے ہی نہیں سکتا. اور دوسرے جس نے 70 کیا اس نے اس میچ میں پہلی بیٹنگ کرتے اس نے 50 کر دیا, کیونکہ وہ کیجول تھا. ساری بات آ جاتی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ریڈ دا مائنڈ آف دا پلیئر, سائیکی آف دا پلیئر, کہ کون کہاں پہ کام دے سکتا ہے. اس کے لیے سلیکشن میں پیورٹی بہت ضروری ہے.
جی, اور یہ دیکھ کے سلیکشن کریں کہ وہاں سے ٹیم کون آ رہی ہے. ایسے بالکل ایسی ہے. سب سے ضروری بات ہے کہ ان کے ہم نے کن کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں تو کیا کمبینیشن لے کے جانا ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم نہ جیتے تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا. اگر سلیکشن اس طرح ہونا شروع ہو جائے کہ جو مخالف ٹیم آ رہی ہے اس میں پلیئر کون کون سے ہیں اور ان کے سامنے پلیئر کون سے کھیلیں گے, سلیکشن اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو یہ وہ چیز ہے جو مسنگ ہے, یہی وہ چیز ہے جو مسنگ ہے. اچھا فیلڈنگ کی بات کر لیں, بڑا اہم مرحلہ جو ہمیں فیلڈنگ ہی نہیں آتی. ہم جو ہے وہ گراؤنڈ میں جا کے جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گیند کے پیچھے پیچھے جو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. عجیب فنی قسم کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا ہے, کیا مطلب فیلڈنگ کیوں نہیں اب تک فیلڈنگ میں پرفارمنس دکھا سکی ہماری ٹیم؟ دو قسم کے فیلڈر نا کیچ چھوڑتے ہیں, ایک ہارڈ آرم اور ایک جو فٹ نہ ہوئے. فٹ والا بال تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور ہارڈ آرم کہتا ہے جھوٹ ہی ہوئے. یہ نہیں کہنا کیچ کھڑے کھڑے میرے پاس آ جائے اور مجھے اس تک جانا نہ پڑے. دو قسم کے فیلڈر ہوتے ہیں کیونکہ کرکٹ میں کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے, صرف فیلڈنگ آپ کے ساتھ ہے, اس پہ آپ محنت کر سکتے ہیں. جس ٹیم کی فیلڈنگ اسٹرانگ ہے جی وہ ٹیم خود اسٹرانگ ہے. نہیں بیٹنگ میں آپ کے پاس ایک بال ہے, پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے یو آر گون. بالر کے پاس 6 بال ہے, وائڈ نو بال کر کے بھی کم بیک کر سکتا ہے, ایک اوور لیتا ہے. فیلڈنگ میں وہ چیز ہے جس پہ آپ محنت کر سکتے ہیں, آپ کسی کو اکیلے آپ اس پہ محنت کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ فیلڈر وہی بہتر ہوتا ہے جو محنتی ہوئے, جو فیلڈ میں جان چھوڑاتا ہے, فیلڈنگ میں جان چھوڑاتا ہے, کبھی اچھا بیٹسمین بالر نہیں. فیلڈر بننا نہیں چاہتے ہیں ہم, صرف بیٹسمین بننا چاہتے ہیں, صرف بالر بننا چاہتے ہیں, ہم اچھے فیلڈر نہیں بننا چاہتے. نہیں اچھے فیلڈر ہیں, میں نے آپ سے پہلے کہا اچھے فیلڈر ہیں لیکن لاڈلے ہیں, اتنی ٹریننگ نہیں ان کو کرواتے. کیا ایسا لاڈ ہو گیا کہ بال ہی نہیں پکڑی جاتی؟ وہ آپ کے سامنے آ گئے 7 کیچ چھوڑے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں, تو وہ کیوں بولا فٹنس لیول نہیں ہے نا. ان کی فٹنس رپورٹ کیوں آتی ہے؟ ٹرینر کو پکڑے نا, ٹرینر کو, ڈاکٹر کو پکڑے نا کہ یار یہ 100 ایگزیکٹلی. میں تو آپ سے اسی پلیٹ فارم پہ میں ڈفرنٹ چینلز پہ بیٹھتا ہوں. آپ نے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو بی اے ایتھلیٹ. آپ کو پہلے ایتھلیٹ بننا ہے, اس کے بعد دوسرا آپ کو اچھا فیلڈر بننا ہے, تیسرا آپ کو اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے, پھر بیٹنگ بالنگ کی باری آتی ہے جہاں پہ بیٹسمین بالر پہلے بنتے ہیں, باقی چیزوں کر لیں گے. اب نہیں, اب بہت مشکل ہے. اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ایتھلیٹ, اسٹوڈنٹ آف کرکٹ, فیلڈر, پھر بیٹسمین اینڈ بالر. اچھا میں نے ان کی ٹریننگ کی ویڈیوز دیکھی, جس طرح ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو, اس میں جب ان کو بھگایا جاتا ہے نا تو یہ بھاگتے نہیں ہیں, یہ آہستہ آہستہ رینگ کے جیسے کچھوے چل رہے ہوتے ہیں نا, ویسے جو ہے وہ یہ. اور کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو خود سے اپنی ڈٹرمینیشن سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, فل ٹائم جو ہے وہ وقف ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو گراؤنڈ میں بھاگنا سکھائیں ان کو. جی سب سے بڑی بات ہے نا جی کہ فٹنس لیول, جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فٹنس لیول ٹھیک ہوئے گا. یہ وہ وائٹامن ہے جو کان کے نیچے لگتا ہے, اس کی کمی ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. صحیح ہے. میں کہا تھوڑا سا پروگرام میں ذرا جو ہے وہ مرچ مسالہ بھی لگا دینا کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے, تو جو ہمارے کوچز ہیں وہ اس طرف بھی ذرا غور کریں کہ ان کو وائٹامن ڈی کے انجیکشن لگائیں تاکہ ہماری جو کرکٹ وائٹامن ڈی یہ خود ڈی ہے, ڈی فور ڈنگر. اس لیے نا بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اب ہماری بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی اور پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم نے بہت بات کی, ہم نے نیوزی لینڈ کے دورے کے حوالے سے بھی بات کی, پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کی. ہم نے جو ہے وہ ابھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان آنے والی ہے, ان کی ٹیم کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ سجیشنز میں نے دی, اگر قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہماری ٹیم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے جو ہے کون کون سی چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں, یہ بھی آج ہم نے پروگرام میں جو ہے اس بات کو شیئر کیا. آج کا یہ کرکٹ پہ بیس پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور یوٹیوب پہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور لائکس بھی دینے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اچھے, کوئی مذائقے والی بات نہیں, کسی نے ہاتھ نہیں روکا ہوا, کمنٹ بھی کریں, ضرور کریں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت بھی دیں, کیونکہ کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی, ایک نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز اور نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.